रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, हम इज्जत है। खेतियों से खलियानों तक, चूल्हे से मेलों तक, मशीनों तक, जिस राह पर हमारा कदम बढ़े, हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं, अगर आप और ज्यादा खुश हुए तो उसे इनाम क्या अता करते हैं? जवाब आता है कि मैं उसे और एक बेटी अता करूँगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत देंगे। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। आलम इंसानियत की अलम बाजार औरत, वाह से वजूद इंसानियत की बुनियाद, राह से रहे रत्नाए कायनात का निशान। औरत, औरतों से तुम्हारे माशरे की पहचान। औरत, ऐ औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो और बीवी की सूरत में आदाब से खुद जन्नती बन जाती हो। और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचते हो ना, तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिला शबा तू ही माशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरतीब से मर्द को माशरे में उसका मुकाम, उसकी पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर शाना बशाना चलती हो। ऐ औरत, तुझे सलाम है, तू ही माशरे की पहचान है। 1400 सदियों पहले मोहसिन इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। खदीजा जैसी ताजिर हुई, ज़ैनब की सूरत में पढ़ी थी तुम, उफैदा थी तुम जो तैयबा बनी, और सफिया मैदान जंग में दुश्मनों के खैमे उगाती। ऐ औरत, तुझे सलाम है, तू ही माशरे की, बिला शबा तू ही माशरे की पहचान है। और आज भी हर मैदान में अपना राह मनवाती हो तुम, मानमे हो तुम, मस्ताबे हो तुम, और वकालत भी करती, मुंसिफ भी हो, और सच तो ये है कि हर जमाने की लगे जान हो। ऐ औरत, तुझे सलाम है, तू ही माशरे की पहचान है। तुम ही मादरे मिल्लत, तुम ही मरियम, तुम ही दाहिरा, तुम ही काजी, तुम ही हो नन्ही सी ज़ैनब, जो खुद तो इस दुनिया से चली गई लेकिन इस मुर्दा माशरे में नई रूह फूंक गई। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिला शबा तू ही माशरे की पहचान है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा हूँ ना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया दुश्मन को कि उससे जो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। बड़ा दुश्मन बड़ा फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। और जब आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था। खुदा के अम की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। बड़ा दुश्मन बड़ा फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। अभी बाबा अभी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना आ सकोगे तुम। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। बड़ा दुश्मन बड़ा फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 बजे आऊँगा, 10 साढ़े 10 बजे। सामने
ایک نعت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، اگر چھیننا ہے زمین چھین لے، زمین چھین لے، آسمان چھین لے، خدا بس میرے سر کا یہ چھت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، اگر ماں نہ ہوتی جہاں میں نہ آتا، یہ آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کے بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکی رہ کے کھلاتی ہے مجھ کو، میرے ہونٹوں کی ہنسی چھین لے وہ، کہ غم دے کے مجھ سے خوشی چھین لے وہ، خدا بس مجھ سے یہ دولت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، اگر ماں کا ہاتھ نہیں سر پہ ہوتا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوتا، کہاں جا کے پھر میں چھپ چھپ کے روتا، تو پھر کس کے گودی میں سوتا، میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے، میری خوشنما داستاں چھین کر کے، خدا میرا جوش اور یہ ہمت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا میرا جوش اور یہ ہمت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انعام آیا ہے مرسلین ٹھیکیدار صاحب، ان کی طرف سے بھی 100 روپے کا انعام آیا ہے۔ محمد یونس مستری صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک لفافہ آیا ہے۔ شیخ فیروز صاحب، ان کی طرف سے بھی 50 روپے کا انعام آیا ہے۔ وائٹ ٹھیکیدار، ان کی طرف سے 50 روپے کا انعام آیا ہے۔ فائل کرنا چاہتا ہوں، بیچ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جو شریعت و سنت کے پابند ہیں، مصلح امت ہے، رہنما امت ہے، اور فطر قادیانیت کو منہ توڑ جواب دینے والی شخصیت، امت کے تقاضوں پر چلنے والی شخصیت، قاطع بدعت، ترجمان علماء دیوبند، مفکر و مدبر، مقرر بیداق، شعلہ بیان، دارالعلوم الیاسیہ کے مائناس و کامیاب استاد محترم حضرت مولانا مفتی اصغر مجتبیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، میں حضرت مفتی صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ جلی کو راکھ کہتے ہیں، جلی کو راکھ کہتے ہیں، بجھی کو خاک کہتے ہیں، جس آگ سے بھری بارود اسے اسوار مجتبیٰ کی بات کہتے ہیں۔ میں سامعین سے پھر ادبانہ گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کا پروگرام ختم ہوا، آپ ادب کے ساتھ مقرر خصوصی کے سامنے آ کر بیٹھ جائیے۔ بچوں کا پروگرام ہو گیا، اب آپ کو ہی سننا ہے۔ على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے ہمارے اس مکتب کے سالانہ جلسے کے صدر محترم
حضرت مولانا محمد نعیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء تحصیلہ کوٹ اور دیگر اساغیر اکابر اساغیر علماء ائمہ و حفاظ اکرام اور معزز سامعین، اسی طرح برادران وطن، دوسرے سماج سے تعلق رکھنے والے ہمارے برادران وطن، ہمارے بھائی، پردے کے آڑ میں بیٹھ کر سننے والی ہماری عزت مآب و عفت مآب مائیں اور بہنیں، جیسے کہ آپ کے سامنے اعلانات کے ذریعے اور آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہے کہ عصر کے بعد سے یہ پروگرام شروع ہے اور اب تک ماشاءاللہ بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ یہ آگے بڑھتا رہا۔ معصوم بچوں نے بہترین انداز میں پروگرام کو پیش کیا۔ حالانکہ جس علاقے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور جہاں یہ مکتب چلتا ہے، وہاں کی کارگزاری، وہاں کی حالت اور پھر بچوں کا ایسا پروگرام کا پیش کرنا، واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ استاد محترم نے بہت محنت کی اور بچے بھی بڑے سلیقہ مندی کے ساتھ پروگرام کو پیش کرتے رہے۔ اللہم زد فزد۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو، بچیوں کو قبول فرمائیں، ان کے اساتذہ کو قبول فرمائیں، والدین کو قبول فرمائیں، اہل محلہ کو قبول فرمائیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے سیدھے جڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، جہاں پر بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ مال کی نعمت ہے، طاقت کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، فراغت کی نعمت ہے، چیزوں اور اسباب کی شکلوں میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے انسان کی بہترین اور پاکیزہ کمائی اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، تو اس کی کمائی میں بہترین کمائی اور پاکیزہ کمائی اس کی اولاد بھی ہے۔ تو جہاں پر یہ اولاد نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور ان لوگوں کے سامنے نازل ہوئی، نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایسا صحابہ کا مجمع جو امت کی پہلی صف ہے، دین متین کی پہلی صف ہے، حضرات صحابہ اکرام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی انسانیت کو، ان کو ذریعہ بنا کر ان کے سامنے اس آیت کو نازل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ الذین یاکلون الشعیر، جو کھاتے تھے، وینامون علی الحصیر، جو چٹائیوں پر سوتے تھے، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ اس آیت کو اتار رہا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ اولاد ہے۔ والدین کو سمجھنا چاہیے، یہ ہمارا آنے والا کل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ معاشرے کا ایک مضبوط حصہ اور مضبوط کڑی ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گیا تو آنے والا کل ضائع ہو گیا، اور اگر یہ ٹھکانے لگ گئے، ان کی صلاحیتیں برآور کر لی گئی، ان پر محنت کر کر ان کو ثمر آور بنا دیا گیا، تو آنے والا کل ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک روشنی کی کرن اور ایک تابناک مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ان مکاتب کے ذریعے، ایسے کارکرم اور ایسے پروگرام کے ذریعے، یہ جو اصل سماج کو اور سماج کے ان حصوں کو سدھار کی طرف لے جانا مقصود ہوتا ہے، وہ سدھار، وہ اصلاح، وہ کامیاب طریقے سے سماج کے اندر رہنے والے لوگوں کو صحیح رخ پر ڈالنا، آسان الفاظ میں مانو ذاتی کو مانوتا کا پیغام سنا کر انسان بنانا، اس کی یہ محنت ایسے مکتبوں سے ہوتی ہے، ایسے اداروں سے ہوتی ہے۔ یہ مکتب ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ بچوں نے کتنے بہترین انداز میں پروگرام کو پیش کیا،
کوئی بچہ آتا ہے ماتا پتا کے اکرام ان کی عزت کے بارے میں کچھ باتیں بتا کے جاتا ہے، کوئی بچہ آتا ہے باپ پر کوئی نظم گنگناتا ہے، کوئی بچہ آتا ہے انسانیت پر کچھ بول کے جاتا ہے، کوئی بچی آتی ہے پیغمبر عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے وشو کے لیے ساری کائنات کے لیے جو دیالو اور میالو بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کے بارے میں رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پروفیٹ پیغمبر، اے انتم سندیش کا، اے لاسٹ میسنجر، سنو ہم نے تمہیں دنیا والوں کے لیے، زمین پر رہنے والوں کے لیے، وشو میں رہنے والوں کے لیے دیالو اور میالو بنا کر بھیجا ہے۔ کون سی دیا اور کون سی میا؟ کسی مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر سماج کے لیے اسلام امن کا پیغام ہے، ہر ذات کے لیے اسلام شانتی کا نشان ہے، ہر ماننے والے کے لیے جو زمین پر رہتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہ مانے اس کے لیے بھی اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ وہی امن، شانتی اور محبت ان جلسوں کے ذریعے، ان پروگرام کے ذریعے لوگوں تک اور انسانیت تک پہنچایا جاتا ہے۔ اصل تو مکتب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان کو انسان بناؤ۔ چونکہ یہاں پر ہمارے برادران وطن بھی موجود ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مانوتا میں یعنی انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کس چیز سے ہوگا، تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر ہمارا اور تمہارا مقصد پیدا ہونے کے بعد صرف کھانا پینا اور مر جانا ہے تو بتاؤ پھر گلی میں گھومنے والی بکری اور گلی میں گھومنے والا کتا کہ وہ بھی پیدا ہوتا ہے اور کھاتا پیتا اور مر جاتا ہے، تو پھر بتاؤ اس انسان میں اور اس جانور میں فرق کیا؟ دوبارہ حاضری نہیں دینی ہے تو ہمارا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا پالنہار، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، درخت بنانے والا، دریا بہانے والا، سمندر بنانے والا، وہ ایک خالق کائنات، وہ ایک پیدا کرنے والا جو سارے وشو کو، ساری کائنات کو پال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مجھے راضی کر لو، مجھے راضی کر لو، میں نے تمہیں اپنے معرفت، اپنے پہچان اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب سے پہلی صفت کیا پیدا ہوگی کہ انسان انسان بنے گا۔ یہی محبت کا پیغام اس اسٹیج سے دیا جاتا ہے اور ہر سماج کے لیے۔ ویسے بھی ہندوستان کی خصوصیت، ہمارے پیارے بھارت ملک عزیز کی خصوصیت یہ ہے، مستدرک حاکم کی روایت، امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں اپنی سند سے یہ روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ سب سے پاکیزہ ہوا، سب سے اچھی ہوا ہندوستان کی ہوا ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے بابا سیدنا ابو البشر اول حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا ہے تو ہندوستان بھارت کی زمین پر اتارا ہے، اور ان کے گلے میں ایک درخت جنت کا لٹکایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کا درخت لے کر آئے۔ امام حاکم اپنے مستدرک میں لکھتے ہیں حضرت علی کے حوالے سے کہ وہ درخت حضرت آدم نے دنیا میں لگایا، اس سے ہوائیں چلنے لگی تو خوشبو جنت کی سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے حضرت عمر کا وہ قصہ بھی یاد آ رہا تھا، وہ عمرو ابن جموح کا وہ قصہ بھی یاد آ رہا تھا، جب انہوں نے رائٹ وے، ہدایت کی راہ کو چنا اور ہمیشہ کامیاب ہونے والی زندگی کو چنا، تو وہی قرآن کی محفل تھی، وہی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا۔ ہمارے برادران وطن پڑھنے والوں کو انعام دے رہے تھے، ایک طرف تو وہ جو مذہبی منافرت پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ایک طرف اکوٹ کا یہ جلسہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سن رہے ہیں، کیونکہ وہی محبت کی ہوا، وہی خوشبو کی ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں درخت لگا کر گئے تھے، اور اس کے ذریعے جو ہوا چلی، اس خوشبو نے پورے ہندوستان میں بسنے والوں کو اپنی لپیٹ میں، اور یہ مکتب کے ذریعے، ایسے مسجدوں میں چلنے والے یہ پروگرام کے ذریعے، اور یہ صبح شام چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں جاتے ہیں، میرے بھائیوں یہ کیا پڑھایا جاتا ہے کہ
کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ وشو کا نظام اور وشو اور سنسار کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے، کیونکہ انتم سندیش کا لاسٹ میسنجر میرے اور آپ کے آقا پروفٹ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر قیامت نہیں آ سکتی، یہ دنیا کا نظام صحیح چلتا رہے گا جب تم اپنے پیدا کرنے والے کو پکارتے رہو گے۔ تو یہاں پر تو وشو کو بچانے کی ترکیب بنائی جا رہی ہے، یہاں پر تو دنیا کو بچانے کی، دنیا میں امن کو باقی رکھنے کی ترکیبیں سجائی جا رہی ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ میرے بھائیوں، اسی کو سب سے پہلے ہمارے مذہب میں بنیادی 3 عقیدے اسی سے مناسبت سے توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، یہ ہمارے ضروریات دین ہیں، یہ ہمارے بنیادی اور اصولی عقائد ہیں، اسی کے ارد گرد ہمارا پورا مذہب دن لانے والا، یہ بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر بچے توحید کے عقیدے سے ہٹے، آج دنیا کی ماڈرن تعلیم نے ہمارے توحید کے عقیدے پر ایسا ڈاکہ ڈالا ہے، ایسا ڈاکہ ڈالا ہے کہ سائنس پڑھنے والے توحید کے منکر بن گئے۔ کون؟ وہ جو گھروں میں پیدا ہوئے، ہم تطبیق نہ کر سکے اسلام میں اور سائنس میں، جس کے نتیجے میں اس قوم کے بچے اور بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کارگزاریاں ہیں، عجیب عجیب کارگزاریاں ہیں۔ پہلے سننے میں آتا تھا جہالت اور مفلسی ارتداد کو لاتی ہے، اب تو ایجوکیشن ارتداد کو لا رہا ہے۔ پہلے چور پکڑا جاتا تھا کیونکہ چور چور کے حلیے میں آتا تھا، ڈاکو پکڑا جاتا تھا، ڈاکو ڈاکو کے حلیے میں آتا تھا، لیکن آج چور چور کے حلیے میں نہیں بلکہ کسی اور حلیے میں آ رہا ہے، ڈاکو ڈاکو کے حلیے میں نہیں کسی اور حلیے میں آ رہا ہے۔ اس لیے ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ ایمان کے ڈاکو، یہ امن اور شانتی کے ڈاکو، یہ توحید کے ڈاکو میرے بھائیو ایسے لبادوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہمارے توحید کے عقیدے کو گڑپ کرنے والے ہیں۔ اس لیے مکتب کے اندر بچوں کے توحید کے عقیدے پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے رسالت، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جیسے ہمارے نبی کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ہمارے نبی اللہ کے رسول ہے، عقیدہ ابھی مکمل نہیں ہوا، عقیدہ مکمل ہوگا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کے آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے ایک روایت سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر اس کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس عقیدے کو بھی سمجھانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہمارے بہت قریب آ چکا ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر ہمیں ختم نبوت کا ٹیکہ لگانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بات ہے، اورنگ آباد میں مستقل اس پر پروگرام نے کہا چور چور کی شکل میں نہیں آ رہا ہے، چور تو اب ایسے آ رہا ہے کہ اس سے بڑا متقی کوئی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ خلیفہ وقت ہے، اتنا بڑا نماز کا نشان ہے۔ لیکن جب اس کھال کو اتارا گیا تو اندر سے سمجھ میں آیا یہی تو ایمان کے لٹیرے ہیں۔ ایسی ویڈیوز اور ایسی آڈیوز آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ تو ہمارے بچوں کو توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، اور تیسرا عقیدہ آخرت کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اور آپ سوچیں لاجیکلی اعتبار سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں ہونا ہے؟ اس لیے کہ جو انسان نے اچھے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر پیدا ہونے کا مقصد سمجھ میں آئے تو مرنا سمجھ میں آتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانا کہ
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک انسان سے حساب لیں گے، بتا زندگی کہاں گزار کے آیا، میں نے تجھے مال کی دولت دی تھی کہاں لگا کے آیا، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خسرف کر کے آیا، میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں سے کمایا کہاں لگایا۔ میرے بھائیوں، ابن مسعود فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ اللہ کے سامنے سے بندے کے پیر ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے سکتے۔ اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں، اتنے علماء کو آپ نے بلایا ہے، اور آپ کے اس کنارے کی آبادی پر اتنا بڑا علماء کا جمع ہو جانا، حفاظ اکرام کا جمع ہو جانا، اور اللہ والوں کا آ جانا، اور یہاں پر ایسی جگہ پر پروگرام کا ہونا، حتیٰ کہ آپ کے پروگرام کی کشش یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں برادران وطن کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا اور مائل کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں آئے ہیں تو ایک عزم اور تہیہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جیسے پروگرام کو ہم نے سنا ہے اور جتنی بچوں کی زبانی اپنی باتیں سنی ہیں، ہم سب سے پہلے اس کو نافذ العمل اپنے گھروں میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ہی بچوں کی باتوں پر اپنے گھروں کے اندر عمل شروع کریں گے۔ کیوں نتیجہ پتہ ہے جانتے ہیں؟ امت کے 3 طبقات ہیں، مردوں کا طبقہ، عورتوں کا طبقہ، بچوں کا طبقہ۔ تو ابھی ایک طبقے پہ محنت ہے، دیکھا ہے آٹو ہے، آٹو اپورٹ میں چلتے ہیں نا سڑکوں پر، تو اس کی کتنے ٹائر ہوتے ہیں؟ 3۔ تو اگلا ٹائر بمثل بچوں کے ہے، دایا والا بمثل مردوں کے ہے، بایاں والا بمثل عورتوں کے ہے۔ تینوں ٹائروں کا کمال یہ ہے، اگلا ٹائر اسی رفتار سے دوڑے گا جتنے رفتار سے دائیں بائیں والے ٹائر دوڑیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر بیٹا بیٹی پوتا نواسا بھتیجا جو بھی پڑھتا تو مجمع میں سے کھڑے ہو کر ابا بھی وہی سناتے، اور پھر ابا کے بعد اماں بھی وہی سناتی، تو دین کی گاڑی برابر رفتار سے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا کہ ماں بھی خوش ہو رہی ہے، میری بچی سورہ فاتحہ سنا رہی ہے، اور ابا بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، میرا بچہ نظم سنا رہا ہے۔ ذرا تم بھی کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دو، اور ذرا اماں سے بھی کہہ دو تم بھی وضو اور غسل کے فرائض بیان کر دو، جبھی تو دین کی گاڑی ایک رفتار سے دوڑیں گی۔ ورنہ میرے بھائیو یہ کوئی کمال نہیں ہے، تم ایک ہی ٹائر کو دوڑانا چاہتے ہو، دایا بایاں تو پنچر ہوا پڑا ہے دین کے اعتبار سے۔ یہ کب تک دوڑیں گے؟ یہ جب تک دوڑانے والے ان کو ہے تو دوڑیں گے، اور جب یہ دوڑانے والوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور دونوں والدین ماں اور باپ کے ٹائروں کے بیچ میں آئیں گے تو یہ بھی ویسے ہی پنچر ہو جائیں گے جیسے اماں ابا پنچر ہوئے پڑے ہیں۔ ان پہ محنت کا نظام کیا ہے؟ تو بچوں نے جو یہاں سنایا وہ آپ کو گھروں میں بھی زندہ کرنا ہوگا۔ یہ نام ہے، اور ابا بھی شراب پی کے آ رہے ہیں، اور بھائی بھی شراب پی کے آ رہا ہے، اور دادا بھی گانجا پی کے آ رہا ہے۔ بیٹی نے یہاں آ کے سنائی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور اماں آوارہ پھر رہی ہیں اور بہن آوارہ پھر رہی ہے۔ یہاں پر بچے نے آ کے سنایا ہے سود حرام ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر سماج نہیں سدھرے گا۔ بچوں کے سدھر جانے سے شراب کا نظام نہیں مٹے گا، ہمیں تو وہ اسلامی نظام برپا کرنا ہے۔ جہاں پر شراب حرام کر دی گئی تھی، ہمیں وہاں امن اور بھائی چارے، محبت، پریم اور پیار کے نظام کو برپا کرنا ہے۔ جہاں پر نفرتوں کے جنازے نکالنے اور سماج سدھار کا کام کرنا ہے تو ہمیں بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں سے شراب کو نکالنا ہوگا، بچوں پر محنت کے ساتھ ساتھ سود کے نظام کو ختم کرنا ہوگا، بچوں کے محنت کے ساتھ ساتھ جوے کے نظام کو ختم کرنا ہوگا، بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں سے بے حیائی کے نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ بچوں کے تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں گھروں میں بھی قرآنی تعلیم کے حلقے لگانے پڑیں گے۔ یہاں پر بچوں نے بہترین انداز والے گنبد خضرا کے مکی، فاطمہ کے ابا جان، حسن حسین کے نانا جان، حضرت علی کے سسر، میرے بھائیوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، ہمارے گھروں میں منتخب کی تعلیم ہوتی، جہاں پر بچے مکتب میں آ کر سورہ فاتحہ استاد جی کے پاس صحیح کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا۔ گھر
کی مستورات حلقہ لگا کر یہی مکتب کی بچیوں سے اپنے قرآن کو درست کرواتی کہ اپنے صاحب کے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ صحیح کرتے، یاسین شریف صحیح کرتے، 4 سورتیں کم سے کم صحیح کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود ابراہیم صحیح کرتے اور تشہد صحیح کرتے، ثنا کو صحیح کرتے، رکوع سجدہ کے طریقے کو سیکھتے، نماز کو تاجر قربان جاؤ 1450 سال پہلے کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ ہے، کالی کملی والے موجود ہیں، میرے اور آپ کے آقا موجود ہے، صحابہ مسجدوں میں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے دین سیکھ رہے ہیں، کوئی آتا ہے رسول اللہ سے قرآن سیکھتا ہے، کوئی آتا ہے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دور چلا گیا، دور صدیقی آیا، دور فاروقی آیا، دور عثمانی آیا، دور علوی آیا، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ روایت میں ہے، طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازاروں میں نکل گئے اور مدینہ کے بازاروں میں جانے کے بعد تاجروں سے فرمایا، اے مدینہ کے بازاروں کے تاجروں، تمہیں معلوم نہیں مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے تجارت چھوڑی، سب مسجد کے اندر بھاگے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ ٹھہرے رہے حتی رجعوا، یہاں تک کہ مدینہ کے تاجر واپس آئے، کہنے لگے ابو ہریرہ تو نے ہمیں کیا پتہ بتایا، تو کہہ رہا تھا میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور ہمارے زمانے میں بھی میراث کسی کو سمجھا جاتا ہے، وہی ابا جو کھیت چھوڑ کے مرے ہیں، وہی ابا جو بینک بیلنس چھوڑ کے مرے ہیں۔ ارے میراث نبی کی، نبی کے بارے میں آتا ہے، نبی مال نہیں چھوڑتے، نبی درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ تو علم چھوڑتے ہیں، وہ انسانیت کا پاک چھوڑتے ہیں، وہ امن اور شانتی کا سندیش چھوڑ کے جاتے ہیں، یہی تو ان کی میراث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کہا تم کہہ رہے ہو میراث ہے، وہ کون سی میراث ہے؟ تو کہا کچھ دیکھا؟ تو مدینہ کے تاجر نے برملا، روایت کے الفاظ سنا رہا ہوں، مدینہ کے تاجروں کے الفاظ سنا رہا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، روایت میں ہے۔ تو مدینہ کے تاجروں نے کہا ابو ہریرہ ہم نے وہاں دیکھا قومن یصلون، ایک طرف نماز کا حلقہ لگا ہوا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ قومن یقرؤون القرآن، اور ایک طرف ہم نے دیکھا ایک طرف قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کا حلقہ لگا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا قوم یتذاکرون الحلال والحرام، کہ ایک طرف حرام و حلال کے مسائل، ایک طرف ہمارے بچے استاد جی سے مسائل پڑھ رہے ہیں، یہ حلال و حرام کے محفل کو زندہ کر رہے ہیں، ایک طرف بچے نماز کے فرائض کو سیکھ رہے ہیں، نماز والے حلقے کو بھی چلا رہے ہیں۔ مجھے بتائے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی مسجد والا بننا چاہیے۔ اس امت کے پنپنے اور باقی رہنے کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے ظاہری اسباب میں، وہ یہ ہے کہ یہ امت مسجد سے جڑ جائے، مسجد والی بن جائے۔ لیکن ہمارے بچے تو مکتب سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ آج کون سا ڈے ہے؟ ویلنٹائن، پتہ نہیں کیا بولتے، نام بھی ایسے ایسے ہے۔ آج وہ دن ہے، منحوس دن، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ میں نے کہا اتنے بہترین انداز میں اس کو محبت و پیار اور عشق کے اظہار کا دن بنا دیا گیا۔ کون سی محبت جہاں پر بیٹیوں کے کپڑے اتارے جائے، کون سی عزت جہاں پر والدین کی آنکھوں کو شرم و حیا سے جھکا دیا جائے، کون سا پیار جہاں پر نشہ اور شراب عام ہو۔ میرے بھائیو یہ معاشرہ ہمارا نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ یہ سارے جب بے حیائی کے نقشے قائم کر دیے جائیں گے، زنا اور بلاత్కాر عام ہوگا، بے حیائی عام ہو جائے گی، شراب کثرت سے پی جانے لگیں گی، ماتا پتا کو ستایا جائے گا، اذا اتخذ الفیء عدولا، جب غنیمت کے مال کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے گا، والامانۃ مغنما، اور امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھا جانے لگے گا، والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر ادا کرنے والے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنے بیوی کی فرما برداری کرے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اپنے دوستوں کو قریب کرے گا، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ،
اپنے باپ کو دھکے دے گا. فرمایا وشربت الخمور, کثرت سے شراب پی جانے لگیں گی. ولعن آخر هذه الامه اولها, اس امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو گالیاں دیں گے. اس کا مطلب ہے عوام علماء کو گالیاں دیں گی, مقتدی امام کو گالیاں دیں گی, بے دین لوگ دینداروں کو برا سمجھنے لگیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وظہرت القینات والمعازف, نوجوان ناچنے والی لڑکیاں اور موسیقی کے آلات اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. وظہرت الاصوات فی المساجد, اور مسجدوں میں شور ہونے لگے گا. سارے گاؤں کا جھگڑا شہر کے مسجد میں ہوتا ہے, سارے محلے کے جھگڑے مسجدوں میں نکالے جاتے ہیں. وظہرت الاصوات فی المساجد, نبی نے فرمایا جب مسجدوں میں شور ہونے لگے گا, آپ نے فرمایا وقال سید القوم فاسقهم, قوم کا سردار فاسق آدمی بنا دیا جائے گا. وقال زعیم القوم ارذلهم, قوم کا اور قبیلے کا ذمہ دار سب سے زیادہ گھٹیا آدمی ہوگا. آپ نے فرمایا جب یہ سارے کام ہونے لگے, امانت میں خیانت ہو اور لوگوں کے مالوں کو اپنا مال سمجھا جانے لگے, زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھانا جانے لگے, ماں کی نافرمانی ہو, ماتا پتا کو ستایا جائے. آج حال یہی ہے, آدمی اپنے دوستوں پر پیسہ لٹانے کے لیے آدمی تیار رہتا ہے, لیکن بیمار غریب ماتا پتا اور ان کے ماں باپ کو دوائی کو پیسے نہیں دیتا, کھانے کے انتظام نہیں کرتا, ان کے سردی گرمی کا انتظام نہیں کرتا. میرے بھائیو, نبی نے فرمایا جب ایسا ہونے لگے اور شراب پی جانے لگے, شراب کا مطلب کیا, نشے والی چیز. میرے بھائیو, آج اس ملت کا اور اس قوم کا 18 سال کا بچہ گانجے کی چپیٹ میں ہے, اور نشے کی چپیٹ میں ہے, اور افیم اور چرس کے چپیٹ میں ہے. پتہ نہیں کون کون سے نشے اس امت کے بچے اور بچیاں کر رہے ہیں. ہمارا وہ معاشرہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی, لکھا ہے کہ مدینہ کی نالیوں سے شراب بہ رہی تھی, گلیوں سے شراب بہ رہی تھی. یہ امت شراب والی نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قوم کے سردار فاسق و فاجر ہوں گے, کثرت سے شراب پی جانے لگیں گی. اور حال یہ ہے, بلکہ کسی معاشرے کو ختم کرنا ہو, اس کو برباد کرنا ہو, تو اس قوم کے اندر 2 بیماریوں کو عام کر دو, معاشرہ اور سماج خود بخود بدنام اور خود بخود برباد ہو جائے گا. فرمایا ایک نشہ اور دوسرا زنا, یعنی اجنبی عورتوں اور لڑکیوں سے ملنا اور ملانا. فرمایا یہ 2 ایسے ناسور ہے جو معاشرے کے لیے سم قاتل سے کم نہیں ہے. میرے بھائیوں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب قوم کے سردار فاسق و فاجر ہو, کثرت سے شراب پی جانے لگی, بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا بولنے لگے, حتیٰ کہ پھر آپ نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا, تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کے چلنے کا, زلزلتاً زمین کے ہلائے جانے کا, خسفاً زمین کے اندر دھسائے جانے کا, مسخن زمین چہرے کو بگڑ جانے کا, وقذفاً اور آسمانوں سے پتھروں کے بارش کے ہو جانے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہوگا تو یاد رکھنا فتنے اور عذابات ایسے آئے گے جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے اور دانے دھاگے سے گرتے رہتے ہیں. فرمایا ایک کے بعد دیگر ایسے عذابات اللہ کے آتے رہیں گے جب مانوتا اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر سارے غلط کاموں میں لگ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے محلے کو نشہ مکت محلہ بنائیں گے. یہ ذمہ داری ہے بڑے لوگوں کی. نیت کرو انشاءاللہ. بڑے پیارے لوگ ہیں, کسی نے مجھے بتایا آتے آتے کہ یہاں پر اکثر طبقہ مزدور ہے. ایسی بات ہے. آپ کی کمائی کے بارے میں سرکار کی بشارت سنو, آپ کی کمائی کے بارے میں سرکار کی بشارت سنو. ہر نبی کا ایک لقب ہے. آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ, محمد الرسول اللہ. اور اللہ نے ایک لقب دیا ہے محمد حبیب اللہ. خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق یہ ہے, خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جس سے ہر طرح کی قربانی مانگ کر دوست بنایا جائے, اور حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جس کو ساری نعمت دنیا آخرت کی دے کر اپنا محبوب بنایا جائے. یہ ہے حبیب اللہ, یہ ہے خلیل اللہ. اللہ نے اپنا لقب, اپنے پاس کا لقب اپنے نبی کو حبیب اللہ دیا. لیکن قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر, یہ آپ لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, ہاتھوں سے کمانے والا بھی اللہ کا حبیب ہے. ہاتھوں سے کمانے والا بھی اللہ کا حبیب ہے.
اور آپ کی اتنی پیور حلال کی کمائی ہے، جب آپ کا یہاں پیشانی کا پسینہ ایڑی پر آتا ہے، آپ مزدوری لے کر گھر پر آتے ہیں، یہ برکت والی روزی ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے جو بھی اللہ والا ہندوستان اور ہندوستان کے باہر آرام کر رہا ہے، روایت میں آتا ہے اللہ والا اس وقت اللہ والا بنتا ہے جب اس کی کمائی پیور حلال کی ہو۔ تو پہلی بشارت تو یہ ہے، اگر آپ نے مال صحیح جگہ لگا دیا، آپ کے نسلوں میں اللہ اولیاء اللہ کو پیدا کرے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہمارا مال شراب میں نہیں جائے گا، ہمارا مال جوئے میں نہیں جائے گا، ہمارا مال غلط چیزوں میں نہیں جائے گا۔ پورے محلے کو، پورے بستی کو پاک صاف کرو۔ جیسے بچے پاکیزہ ہے، من کے سچے ہیں، بچے اچھے ہیں، ایسے آپ بھی من کے سچے اور اچھے بن جاؤ میرے بھائیو، اللہ کو پیار آئے گا۔ اور دوسری جو بات کہوں گا، اتنا پیارا پروگرام تو آپ نے ایسا سجایا، میں سمجھتا ہوں مکتب کا ایسا جلسہ شاید انتظامی اعتبار سے جیسے اس محلے کے لوگوں نے کیا اور لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن آپ اپنوں نے اپنے مالی حالت کو دیکھ کر ایسا آپ نے پروگرام کیا، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ اتنا بڑا علماء کا مجمع آپ نے بلایا اور یہ آپ کی محبت میں آ گئے، اللہ آنے والوں کو قبول فرمائے۔ ایک ایک عالم اور حافظ کے چلنے کی برکت سے اٹھنے والے فتنوں کو اللہ دبا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، فتنے کیوں نہیں دبیں گے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑوں پر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ دب جاتا، جن کے سینے میں قرآن ہے وہ چل رہے تو فتنے ضرور دبیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو نیت کرو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو عالم حافظ بھی بنائیں گے، اور بڑے مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر مال بھی لگایا، جان بھی لگایا۔ میں وہ آیت کی تشریح اور اس کی توضیح کرنا ہی بھول گیا جس کو میں نے خطبے میں پڑھا تھا، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حکم آیت تو خاص لیکن حکم اس کا عام ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ تم یہ جو لوگوں کو مال بے دینی کے ساتھ جو مال آتا ہے اور بے دینی کے ساتھ جو اولاد پلتی ہیں، اس پر آپ تعجب نہ کیجئے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ مال اور اولاد دے کر ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اولاد بے دینی کے ساتھ ہم پال رہے ہیں اور مال غلط جگہ لگ رہا ہے تو میرے بھائیو یہ ہمارے لیے نعمتیں نہیں ہے، وبال جان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ جان جو اس کے سن لو، یہ ہمارے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون کہاں لگا رہے ہیں، تو اپنا مال صحیح جگہ لگائیں گے، اپنی اولادوں کو صحیح جگہ لگائیں گے۔ یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے اور ان کو عالم اور حافظ بناؤ۔ دیکھو عالم اور حافظ بنانے میں دنیا میں بھی اعزاز ہے اور آخرت میں بھی اعزاز ہے، اور بہت زیادہ اعزاز ہے۔ میں آپ کو ایک روایت بتا کر اپنی بات ختم کر دوں کہ حافظ قرآن بناؤ، خاندان کے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ ان کو شفاعت کا حق دے گا۔ روایت میں سرکار کے الفاظ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اب بہت سارے لوگ بولتے کہ ہمارے خاندان میں، مذاق میں بھی بولتے ہمارے خاندان میں فلاں حافظ صاحب ہے، ہمارے خاندان میں فلاں مولوی صاحب ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی خاندان کے، اللہ ان کو حافظ قرآن کے شفاعت کا حقدار بنائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ خاص اسپیشل بمپر آفر حافظ قرآن کو ملے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی، بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور حدیث کی تشریح میں آپ پڑھیں گے، جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی حافظ قرآن کو، کسی عالم دین کو، کسی ادنا سے دین کی محنت کرنے والے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا ہو، تب وہ مستحق بنیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ دنیا میں علماء کو گالیاں دیتے رہو، حافظوں کو گالیاں دیتے رہو، اماموں کو برا بولتے رہو، ان پر کیچڑ اچھالتے رہو، حتیٰ کہ بڑی پیار مولانا الیاس گھمن نے کہی ہے، انہوں نے بھی اپنے بڑوں کی بات نقل کی ہے اور کہا ہے جس بکری کے دودھ سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، مینگنیاں بھی تو تم کو ہی اٹھانا پڑے گی۔ جس بھینس کا دودھ تم پی رہے ہو تو اس بھینس کا گوبر بھی تمہیں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو جس عالم کے خوبیوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس کی غلطیوں کو تمہیں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ نفع تو ہم خوب اٹھاتے ہیں اور غلطی ہوئی تو سارے دنیا میں پیرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یہ بھی اس امت کے عذاب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ علماء جیسے ہے جہاں ہے، آپ کو اگر کوئی عالم پسند نہیں آ رہا ہے، قرآن کے اگر کچھ اوراق پھٹ گئے تو کیا کرتے، اس اٹھا کر اوپر رکھ دیتے۔ کیوں؟ پھٹنے کے بعد بھی قابل احترام ہے۔
اگر عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کا دل نہیں بیٹھ رہا، تو آپ ان کو ایک طرف کر دو، لیکن بے احترامی تو نہ کرو، ان کی توہین دل میں نہ لاؤ۔ وہ جو ہے وہ اللہ کے، وہ نبیوں کے وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو میرے بھائیو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، پورا مجمع نیت کرے، اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ہمارے مہاراشٹر کا قانون ہے 10 بجے سے پہلے ہمارا سارا ساؤنڈ کا سسٹم کیا ہو جانا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے۔ ہم اپنے اچھے بھارتیہ ہونے کا سندیش اور میسج دیتے ہوئے 10 بجنے سے پہلے ہی ہمارے اس کارکرم اور پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اپنی تاریخ سے رشتے جوڑنے ہوں گے، اپنی تاریخ سے رشتے جوڑنے ہوں گے۔ تمہیں تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب في يوم القيامة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احفظنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہاں علماء اکرام کی اتنی بڑی حاضری لگی ہوئی ہے، یہ حفاظ اکرام کا ایک جمع غفیر یہاں آیا ہوا ہے۔ یا اللہ معصوم بچے ہیں، اہل محلہ اور اہل شہر ہے، اے اللہ جس کی بھی ادا اور جس کا بھی عمل تجھے پسند ہے، اے اللہ اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ان تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ جو تمام کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم تمام کے سارے امت محمدیہ اور سارے مانوتا اور ساری انسانیت کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یہ اللہ ہمارے برادران وطن بھی آئے ہوئے ہیں، اے میرے مولا انہوں نے تیرے اور تیرے نبی کے کلام کو بڑے محبت سے سنا، اے اللہ اس پر انعامات سے انہوں نے نوازا۔ اے اللہ ہمیشہ کامیاب ہونے والی زندگی کے لیے انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جنت میں ہم سے جدا نہ فرما، اے اللہ انہیں بھی رائٹ وے اور رائے ہدایت پر چلا کر ہمیشہ کی زندگی سے کامیاب ہونے والا بنا دے۔ اے میرے مولا سارے عالم میں امن اور امان کے فیصلے فرما دے، یا اللہ امن اور شانتی کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پیارے ملک بھارت کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بھارت میں یا اللہ رہنے والے سارے سماج، سارے ذات، سارے مانوتا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما دے، یا اللہ محبتوں کو عام فرما دے، یا اللہ نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، یا اللہ محبت کی ہواؤں کو چلا دے، یا اللہ پریم پیار اور سدبھاونا کے ماحول کو کھڑا فرما دے، یا اللہ امن اور بھائی چارے کے واتاورن کو کھڑا فرما دے۔ اے اللہ وہ لوگ جو مذہب اور دھرم کے نام پر لڑ رہے ہیں یا لڑا رہے ہیں، اے اللہ ایسے سارے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، ایسے سارے لوگوں کو بدھی، عقل اور ہدایت نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، سمجھ اور بدھی اور عقل نہیں ہے، تو زمین کے تختے کو ایسے لوگوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ یا اللہ بھارت کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دے، بھارت کے کلیجے کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے اللہ نفرت کرنے والے بہت ہو گئے اور نفرت بھی ویسے بہت ہو گئی، یا اللہ ہمارے سینوں کو محبت کے جذبات سے بھر دے، بھارت کو پھر دوبارہ سونے کی چڑیاں بنا دے۔ اے میرے مولا یہاں رہنے والوں کو اور سارے عالم میں بسنے والوں کو اے اللہ اپنے شاہ نشان بدلہ نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا امت کا بہت بڑا طبقہ گھروں اور دواخانوں میں پڑا ہوا ہے، ان کے مقدر میں اگر موت لکھی جا چکی ہے تو جاتے جاتے زبان پر کلمہ جاری فرما دے۔ اے اللہ گھروں اور دواخانوں میں امت کا بہت بڑا طبقہ چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے خزانے شفا سے شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ حافظ ناظم صاحب کی بچی دواخانے میں ایڈمٹ ہے، ان کی بچی کو صحت یاب فرما دے۔ یا اللہ
اللہ ایسے جس کے بھی گھر والے یا اللہ دوا خانوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں اپنے خزانے شفا سے شفا نصیب فرما دے یا اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ بے روزگار ہے انہیں حلال روزگاری نصیب فرما دے بہت بڑا طبقہ ناجائز جیلوں میں ٹھوس دیا گیا ہے باعزت برت کے فیصلے فرما دے یا اللہ حق و علماء کو بھی ٹھوس دیا گیا ہے ان کے بھی برت کے فیصلے فرما دے اے میرے مولا امت کا بہت بڑا طبقہ قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما دے بہت گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے نیک صالح شوہر کا انتظام فرما دے بہت سارے گھروں میں غیر شادی شدہ نوجوان ہیں ان کے لیے صالحہ صادقہ بیوی کا انتظام فرما دے یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما ہندوستان میں اہل اللہ کے صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے ہمارے اکابرین کے صفوں کو مضبوط فرما دے کانہم بنیان مرصوص بنا دے اے اللہ دلوں سے قدورت کو ختم فرما دے دلوں سے کینے کو کے سینوں کو پاک فرما دے حسد سے جلن سے غیبت سے حفاظت فرما علماء کو بھی یا اللہ ان تمام امراض رذیلہ اور ایسے برے امراض اور ایسے اوصاف رذیلہ سے حفاظت فرما یا اللہ ہم تمام کے سینوں میں تیرے نبی کے غم دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے اے میرے مولا یا اللہ ہمارے ملک میں ہمیں پنپنے کے فیصلے فرما مستقبل میں امت کی بہترین رہبری فرما امت کے سیاسی شعور کو بیدار فرما امت کے دینی شعور کو بیدار فرما امت کو دینی اور سیاسی بصیرت نصیب فرما اے میرے مولا اس امت کے اس ملک میں پنپنے کے فیصلے فرما دے آنے والے حالات میں اس امت کی بہترین رہبری فرما دے اے میرے مولا تو ہی مربی حقیقی ہے یا اللہ تیرا ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں اے میرے مولا تو ہی ہماری حفاظت فرما یا اللہ ملک کی حفاظت فرما بھارت کی حفاظت فرما وہ محبت اور خوشبودار درخت جو حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں لگایا تھا وہ محبت کے درخت اور اس خوشبو کے درخت سے پورے ہندوستان کو یا اللہ بارآور کر یا اللہ سارے عالم کے لوگوں کو ہدایت دے کر یا اللہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی میں کامیاب فرما یا اللہ زندہ رکھ تو سچائی اور امن اور شانتی کے ساتھ اور موت دے تو ایمان کے ساتھ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے قبول فرما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب الفاظ کرام جنہوں نے وقت نکال کر جو ہے ہمارے پروگرام کو مزین کیا ادا کرتا ہوں اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے جان اور مال کو قبول فرمائے اور ان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر جو ہے کامیابی کے فیصلے فرمائے پروگرام کے بعد جو ہے کے بعد جو ہے علماء کرام حفاظ کرام اور ائمہ حضرات کا جو ہے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے اس لیے میں تمام علماء حفاظ اور ائمہ کرام سے گزارش کرتا ہوں وہ کھانا کھائے بغیر نہ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکراتے ہیں طوفانوں سے ٹکراتے ہیں طوفانوں سے منزل کی خاطر لوگوں ہم ٹکراتے ہیں طوفانوں سے ہم جادہ حق کے راہی ہیں ہمیں منزل پیاری جانوں سے منزل کی خاطر لوگوں ہم ٹکراتے ہیں طوفانوں سے اللہ اکبر 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 بے خوف و خطر ہم محو سفر ہے روا دوا سوئے منزل بے خوف و خطر ہم محو سفر ہے روا دوا سوئے منزل اے موج حوادث نہ الجھو تم منزل کے دیوانوں سے منزل کی خاطر لوگوں ہم ٹکراتے ہیں طوفانوں سے